अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में आरिफ निज़ामी साहब आज निजी मसरूफियात के बाद शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के दोनों ऐवानों का आज इजलास हुआ। सेनेट का इजलास कोरम पूरा ना होने की निशानदेही पर मुलतवी कर दिया गया, जबकि कौमी असम्बली का इजलास जिसमें हमने देखा कि जो अखलाकी हदूद हैं उसकी मुकम्मल तरीके से पामाली की गई। यहाँ पे गालियाँ भी चलती रहीं, एक दूसरे को ताने भी कसे जाते रहे, फिर इसके साथ साथ शोर व गुगा भी होता रहा, नौबत हाथापाई तक भी आई। और ये मामला सब शुरू होता है जो 26वीं आइनी तरमीम गुज़श्ता रोज़ पेश की गई थी हुकूमती जमात की जानिब से, उस पर बहस होना थी। लेकिन होता क्या कुछ रहा ये आपने भी देखा, पाकिस्तान के अवाम ने भी देखा। शुरू में इसी पे बात करेंगे। दूसरी जानिब PDM जो है उसकी एक अहम बैठक हुई है। अब क्या ऐसा कार्ड है PDM जो हुकूमत को मज़ीद प्रेशराइज़ करने के लिए सामने लाने जा रही है? वो लॉन्ग मार्च है, धरना है या कुछ और है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले ये जो आज पार्लियामान में होता रहा, आप कानून साज हैं, फाजिल मेंबर हैं, अवाम ने आपको मुंतखब किया है, ये सारे खा हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के लोग हों, ये सारे लेजिस्लेटर्स मिलकर क्या पार्लियामेंट को सवालिया निशान नहीं बना रहे? पार्लियामान को सवालिया निशान इस हुकूमत के फॉशिस्ट रवैये ने बनाया है। इस हुकूमत का पार्लियामान पर कोई यकीन नहीं है और इमरान खान के लिए पार्लियामान सिर्फ वज़ीर आज़म बनने की एक सीढ़ी थी, जिसे गालिबन उन्होंने उसके ऊपर चढ़कर नीचे से जो है किक कर दिया, क्योंकि हुकूमत में हमने ये नहीं देखा बाज साहब कि वज़रा जो हैं वो बलवा करें, वो गलत और बद तहजीबी वाले नारे लगाएं। आज तो हमने एक ऐसा सीन भी देखा कि एक हुकूमती वजीर ने कोरम की निशानदेही की, नाकाबिल यकीन है। और जिस किस्म की उनके तरीक़ेकार हैं कि उनके हर जो अपोजिशन की तरफ से ज़ाहिर है एक तनकीद की तकरीर होनी है, तो उसकी तरफ से जवाब एक ही है कि डाकू हैं, चोर हैं। अब इस मामले को 30 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान के अवाम के गले काट दिए हैं कातिल महंगाई ने, जो अशियाए खुर्दनूश में हुई है पिछले 18 माह से। अब बिजली और गैस की इतनी तबाही हुई है, घी तक मामला पहुंच गया है। लेकिन हुकूमत जो है वो हर किस्म इस पूरे जमहूरी अमल को एक स्टंट समझती है, एक शोबदा समझती है। और इस शोबदे का हिस्सा था जो 26वीं आइनी तरमीम थी। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि दोनों ऐवानों में उनके पास दूर दूर तक अक्सरियत नहीं है, यानी कौमी असम्बली में उन्हें 50 मजीद लोग चाहिए अगर वो करीब भी आना चाहते हैं एक आइनी तरमीम के। तो इसका जो एक जमहूरी तरीका है कि अगर आप वाकई संजीदा हैं एक आइनी तरमीम को पास करवाने में, तो आप अपोजिशन के पास जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, उनके साथ मुसवदा शेयर करते हैं। अब ये अजीब आइनी तरमीम थी जिसमें यह तो लिखा था कि सेनेटर का जो इलेक्शन है वो ओपन वोट से होगा, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो उसी तरह सीक्रेट बैलेट रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने फिर मैनिपुलेट करना है। तो एक अजीब बदनीयती की सूरत हाल है, फॉशिज्म की सूरत हाल है, और अपोजिशन जो है उसकी मजामत कर रही है। जी अच्छा, खुर्रम साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज COD की क्लॉज 23 का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आप दोनों जमातों ने एग्री किया था कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए, और अब आप लोग जो हैं वो मुकर रहे हैं। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग COD मिसाक़ जमहूरियत एक तारीख़ी दस्तावेज़ है और एक मुआहिदा है, और जमहूरियत की बकौल आप जमातों के वो एक अलामत भी है, तो उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हमने आज भी और कल भी और जब भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, हमने ये कहा है कि हम अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। अगर हुकूमती जो ऑफर है वो बदनीयती की बुनियाद पर मुमकिन ना हो और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म का पैकेज लेकर आए, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिस तरह 2018 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी को किसी और कांधों पर डाल दिया था और अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल किया था, वो ना हो सके। अवाम का मैंडेट चोरी करने के ऊपर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर का जो इलाका है जहां वोट डलते हैं उसको मुकद्दस समझा जाए और वहां जो है वो सिक्योरिटी इदारों की पहुंच ना हो। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन आपके नाजरीन को ये बड़ी सराहत से मालूम होना चाहिए कि जहां पहली शिक
ایک تو یہ تھی کہ اوپن بیلٹ سے سینٹ کا الیکشن ہوگا، اس کے نیچے 2 وفاقی وزراء کے لیے NRO بھی تھے کہ جی ہم جو ہیں جو دوہری شہریت کا معاملہ ہے وہ جب کوئی شخص آئے الیکشن لڑ لے تو اگر وہ جب حلف اٹھائے گا تب اس سے پوچھا جائے گا کہ جی وہ کیا اس کی دوہری شہریت ہے، یعنی اس سے پہلے اس کو دونوں شہریتیں رکھنے کی اجازت ہے، جو اس وقت آئین میں جس کی گنجائش نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے وزراء جو ہیں ایک سے زائد اس کی زد میں ہیں کیونکہ وہ دوہری شہریت کے مالک تھے۔ تو اصل میں تو یہ جو آئینی ترمیم تھی 26ویں، اس کے اندر اوپن بیلٹ کے نام پر نیچے 2 NRO چھپے ہوئے تھے جو کہ عمران خان اپنے وزراء کو دینا چاہتے تھے۔ کون سے وزراء؟ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جی میں نام نہیں لوں گا، یہ میرا بزنس نہیں ہے نام لینا، لیکن وزراء تھے اور آپ اگر چیک کریں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ دوہری شہریت کی زد میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا خرم صاحب ذرا PDM پہ آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ کا پہلا مرحلہ تھا جلسوں کا، ایک بھرپور مومنٹم PDM کی جانب سے سامنے آیا، لیکن پھر جس کو آپ PDM کی قیادت اختلاف رائے کا نام دیتی ہے، وہ ایک اختلاف بھی سامنے آیا، ریزگنیشنز پہ بھی اختلاف، پھر نو کانفیڈنس پہ بھی اختلاف، لانگ مارچ پہ بھی، ایون دھرنے پہ بھی۔ ابھی اعلامیہ تو نہیں سامنے آیا آج کی نشست کا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ لانگ مارچ جسے مہنگائی مارچ کا نام دیا جا رہا ہے اس پہ کوئی اتفاق ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک جانب سینٹ الیکشن، دوسری جانب پیرالل، یہ اگر PDM انیشیٹو لیتی ہے تو اپنے مقاصد آپ لوگ حاصل کر سکیں گے؟ جی مجھے تو آج امید ہے کہ ایک تو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، اور وہ لانگ مارچ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھرنے کی صورت اختیار کر لے، اور اس کے ساتھ ہی جب اس کے دوران ہمیں جب محسوس ہوا کہ معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں تو پھر استعفے بھی آ سکتے ہیں، یہ بالکل ممکنات میں سے ہے۔ دوسرا جو جس پر آج گفتگو ہوگی وہ اس پر ہوگی کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ PDM کی تمام جماعتیں 4 صوبوں میں مل کر لڑیں، یعنی اپنے ووٹس پول کریں اور اس میں جو میکسیمم ہم لیوریج لے سکتے ہیں 4 صوبوں میں اس کو حاصل کریں۔ تو اس سے بھی اگر جب ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو مثلا بعض جماعتیں جن کے بڑے صوبوں میں ووٹ نہیں لیکن بلوچستان میں صرف ووٹ ہیں یا KP میں ووٹ ہیں، ان کو جب ہم سب کو پول کریں گے تو ایک بہتر صورت نکل سکتی ہے، اور آلریڈی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کے بعد بھی اگر اس میں کوئی بہت میسو اسکیل پر گڑبڑ نہ ہوئی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی جو اکثریت ہے چاہے وہ پہلے سے کم ہو جائے گی لیکن وہ برقرار رہے گی۔ اچھا خرم صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں PDM کا اب انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ آج اس پہ جو بنیادی کور یقی ایشو ہے وہ آج یہ تھا، اس پہ اتفاق رائے ہونا تھا۔ جی نہیں، جناب پہلا تو ایجنڈا آف کورس جو ہے وہ لانگ مارچ کی تاریخ ہے۔ دوسرا ایجنڈا جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہمیں مل کر لڑنا چاہیے۔ اس میں یہ تو اس کا امکان نہیں ہے کہ PDM کا کوئی اپنا انتخابی نشان ہوگا، لیکن یہ کہ ہم سب جماعتیں جہاں جہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی اسٹرینگتھ ہے ہم وہاں انہیں سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اسے میکسیمم لیوریج کر سکیں ان ووٹوں کو۔ تو دوسرا ایجنڈا یہ ہے۔ تیسرا ایجنڈا کچھ اور بھی ایشوز ہوں گے، جیسے براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، اس میں جو کمیشن بنا ہے، اور بھی جو کچھ دوسرے ذیلی معاملات ہیں، لیکن مین ایجنڈا یہی ہے کہ ایک لانگ مارچ کی تاریخ اور دوسرا سینٹ کا الیکشن۔ لانگ مارچ بھی آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 70 دن تقریباً رہ گئے ہیں رمضان المبارک آنے میں، پھر بیچ میں سینٹ الیکشن بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو عدم اعتماد کی موو کر رہی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں، بیکاز اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے یا وفاق میں حکومت میں ہلچل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوگا۔ تو یہ عدم اعتماد کی آپشن پہ PDM کتنا غور کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی کیا اگر واقعی وہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ پھر عمل درآمد ہوگا عدم اعتماد پہ؟ جی آج جو PDM کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی۔ آج انہوں نے اس تجویز کے حق میں اپنے دلائل اور شواہد لے کر آنے ہیں باقی 10 جماعتوں کے لیے، کہ ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اگر جو قومی اسمبلی میں تقریباً 19 ووٹوں کا فرق ہے
پی ڈی ایم کا اور حکومتی اتحاد کا، تو وہ فرق کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں یہ فرق اور بھی کم ہے. اس وقت جو لیٹسٹ آخری دفعہ کاؤنٹ ہوا تھا اس میں 7 ووٹوں کا فرق تھا صرف اپوزیشن میں اور حکومت میں. تو وہ اگر پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ وہ جن بیساکھیوں کی بنیاد پر یہ فاشسٹ نظام کھڑا کیا گیا ہے، ایم کیو ایم اور کاف لیگ، اگر وہ سلپ اس پہ ہونے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اب پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو ایویڈنس اگر آتی ہے، اگر ان کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں تو یہ معاملہ آگے چلے گا، ورنہ پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر یہ رستہ اختیار نہیں کرے گی. اور اس پہ تو لانگ مارچ میں تو سب کا اتفاق ہے آلریڈی، اور اس میں صرف تاریخ کا اعلان باقی ہے کہ وہ کب ہوگا. جی اچھا خرم دستگیر صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے ایک اور الزام آپ پہ عائد کیا کہ آپ ایک صاحب کی جانب سے پیسے دیے گئے، وہ بھی کھا گئے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس کی کوشش کی گئی، بعد میں خیر وہ ناکام بھی ہو گئی. تو یہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اب اس میں اگر دیکھیں تو جیسے الزام پی ٹی آئی پہ لگ رہے ہیں ویسے ہی وہ آپ کی قیادت پہ بھی لگا رہے ہیں، ویسے ہی وہ پیپلز پارٹی پہ بھی لگا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے فارن فنڈنگ کا معاملہ موجودہ قوانین کے تحت ہی پروسیڈ ہونا چاہیے یا پھر نئے سرے سے قوانین بننے چاہیے اس پہ؟ جی، جو چور حکومت پاکستان کے عوام پر ہزاروں ارب روپے کا ڈاکہ ڈال چکی ہے، دوائیوں میں، آٹے میں، چینی میں، پیٹرول میں، گھی میں، آئی پی پی میں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف کوئی انگلی اٹھائیں. حکومت میں وہ ہیں، جواب انہوں نے دینے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے، اب بجلی کی مد میں جس طرح لوٹا جا رہا ہے، گیس کی مد میں جس طرح لوٹا جا رہا ہے، آٹے اور چینی کی مد میں، اس کا یہ جواب دیں. وہ یہ جواب دیں کہ براڈ شیٹ میں کمیشن مانگنے کون گیا تھا؟ ہماری حکومتوں کا جو جواب حساب کتاب تھا وہ ہم دے چکے، اب انہوں نے جواب دینا. ان کو 30 ماہ ہو گئے اور یہ ان کا ایک پراپر میڈیا ٹیکٹک ہے کہ جب بھی ان کے اوپر سوال ہوتا ہے یہ معاملہ پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں اور اپنا جواب نہیں دیتے. فارن فنڈنگ کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے کارپوریشن سے بھی فنڈنگ لی ہے، انہوں نے غیر جو ایسے لوگ جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں ان سے بھی فنڈنگ لی ہے. اور یہ معاملہ اب 6 سال اور 5 مہینے ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے. پہلے فیصلہ حکومت کا ہوگا، یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ تھے کہ جی حکومت نے پہلے جواب دینا ہوتا ہے، حکمران نے پہلے جواب دینا ہوتا ہے. آج حکمران وہ ہیں، انہوں نے جواب دینا ہے، وہ خود جواب دے دیں، ہماری طرف انگلیاں مت اٹھائیں. جی اچھا خرم دستگیر صاحب، استعفوں کی بات جو تھی وہ نون لیگ اس کے لیے خاصی سرگرم تھی اور آپ کی جانب سے یہ بات اٹھی تھی پی ڈی ایم کے استعفوں کو لے کے. اب سینٹ الیکشن آ گئے، اس وقت جو مخالفت ہوئی پھر آپ لوگوں کا ایک اتفاق رائے ہوا کہ استعفے نہیں دینے ہیں، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت جو فیصلہ تھا جب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم استعفے بھی دیں گے اور فروری میں حکومت کو بھی گھر بھیجیں گے، وہ فیصلہ کوئی اتنا سود مند نہیں تھا اور بعد میں آپ نے اس کو ریکنسائل کیا، تو استعفے نہ دینا طے ہو چکا ہے کہ استعفے نہیں دیے جائیں گے؟ جی نہیں، بالکل استعفے بالکل ٹیبل پر موجود ہیں اور جب انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا اس کے دوران کسی دن بھی اس آپشن کا استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ جو ہے ایک ڈسٹریکشن ہے، یہ استعفے اور نو کانفیڈنس موشن، ریلیاں، جلسے، یہ سنگ میل ہیں، یہ منزل نہیں ہے. منزل ایک ہی ہے جس پہ تمام پی ڈی ایم متفق ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات ہونے چاہیے. اس کے راستے میں ہم مختلف ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھی بات کریں کہ یہ پہلے ہونا چاہیے، یہ بعد میں ہونا چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کی جو منزل ہے اس کے اوپر ایک مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ہم نے 2018 میں جس طرح پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا تھا وہ دوبارہ نہیں ہونے دینا. اور اس حکومت نے جو تباہی کی ہے، جو ہائیبرڈ نظام ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے ایک اذیت اور بھوک اور بے روزگاری لے کر آیا ہے، خارجہ پالیسی کی تباہی بن کر آیا ہے، یہ نہیں چل رہا. میانمار میں بھی نہیں چلا ہائیبرڈ نظام. تو اب اور اس ہائیبرڈ نظام کے اوپر اکانومسٹ نے مہر بھی لگا دی. کل جب انہوں نے ڈیموکریسی کی ریٹنگ دی تو پاکستان کو باقاعدہ لکھا گیا کہ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم ہے. تو ہائیبرڈ
हाइब्रिड रजीम जो है, जो एक स्टोलन मैंडेट की पैदावार है, वो नहीं चल सकते, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किया जाए, जो कि अल्लाह ताला के बाद इस मुल्क के इख्तिदार के दुरुस्त अमीन है, और ये इसको यकीनी बनाने के लिए पीडीएम बनी है कि अगली दफा जो इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान के अवाम का जो वोट बैलेट बॉक्स में जाएगा वही बाहर आएगा। अच्छा खुर्रम साहब, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 105वां नंबर है पाकिस्तान का 165 ममालिक में से, दुनिया के जिनमें जमहूरियत है, फिर हाइब्रिड निज़ाम वाली बात भी है। खैर इस तरह के ये सर्वेज और रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप जो इस वक्त एक तरह से मिड टर्म इलेक्शन चाह रहे हैं और हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं, माजी में 90 की दहाई में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यही खींचातानी चलती रही, फिर सीओडी हो जाता है, अपनी अपनी टर्म पूरी करने का तय हो जाता है। अब की बार अगर हुकूमत घर चली जाती है, इमरान खान वजारत उज़्मा छोड़ देते हैं, तो आप नहीं समझते पीटीआई के पास उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने का बहुत बड़ा जवाब पैदा हो जाएगा और सियासी तौर पर ये सारी पीडीएम को नुकसान होगा? जी, आप इस पर गौर फरमाइए कि हमने पीटीआई की तरह पार्लियामान का जंगला नहीं तोड़ा, हमने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा नहीं किया, हमने डंडे लेकर इस्लामाबाद पुलिस को ज़दोकोब नहीं किया। अभी तक पीडीएम की तमाम जलसे, तमाम रैलियां, कल भी इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद में कश्मीर की रैली होगी, उसके बाद 9 तारीख को हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ रैली होगी, मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। जितना तशद्दुद हुआ है हुकूमत की तरफ से हुआ है, तो जो पुरअमन एहतजाज के नतीजे में अगर पाकिस्तान में नए इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी, क्योंकि हम पुरअमन रह के इंशाल्लाह अपनी तहरीक को उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा इस पे बात करेंगे कि उमर अयूब साहब और कादिर पटेल साहब के दरमियान जो आज लफ्जी गोलाबारी होती रही, नवीद कमर साहब के साथ पीटीआई के एक एमएनए उलझ पड़े, गालम गलोच भी हुई, और ये पार्लियामान का जो माहौल है, इस सारे मामले में जो वजारत पार्लिमानी उमूर है, जो ये शोबा है, इसका काम क्या है? क्या ये उसकी नाकामी नहीं है कि पार्लियामान अगर इस अंदाज में चलती है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर आमिर डोगर साहब ने, पीटीआई के चीफ वेब भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। आमिर साहब ये बता दें, जो आज सारा कुछ पार्लियामेंट में होता रहा, एक मौके पे तो स्पीकर को आपको भी रूलिंग देनी पड़ी कि इस मामले को ठंडा करें। ये अपोजिशन ये कहती है कि बुनियादी तौर पे वज़ीरों का जो काम होता है वो इतना एग्रेसिव बयान देना नहीं होता, और जब वो आके इस तरह की बात करते हैं फिर मामला तैश तक जाता है और फिर बदमज़गी होती है। आज जो सब कुछ आपके सामने ही है, आप वहाँ पे मौजूद भी थे, जिम्मेदार इसका कौन है? बतौर हुकूमत आप नहीं समझते कि अव्वलीन जिम्मेदारी आप पे आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि आज का दिन मैं समझता हूँ खासा हेक्टिक था, और ओपोजिशन आज एक्सपोज हुई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि क्वेश्चन आवर जो होता है वो कलेक्टिव होता है, तमाम अतराफ़ के जो मेंबरान होते हैं उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ अपने क्वेश्चन दिए होते हैं, और मुतलका जो वजारत होती है उसने जवाब देना होता है, और उसके ऊपर फिर मेंबरान को मौका मिलता है, ज़िमनी सवाल के ऊपर मौका मिलता है। लेकिन क्वेश्चन आवर्स में कभी ये नहीं होता कि कोरम पॉइंट आउट हो या हंगामा आराई हो। तो अपोजिशन क्योंकि सोच समझ कर आई थी कि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जो एक सोच, एक शफाफियत, एक ख्याल, एक विजन प्राइम मिनिस्टर ने दिया कि आइए इस सेनेट के सिलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए आगे बढ़िए, लेकिन वो सोच समझ कर आई थी कि हमने क्वेश्चन आवर भी नहीं इनका चलने देना और बाद में तकारीर भी नहीं होने देनी। कल आपको याद होगा एक स्पीकर चैम्बर में मेरी 6-7 दिनों की एक एफर्ट के बाद एक मीटिंग हुई, और उसमें अपोजिशन के लोग भी बैठे और काफ़ी हद तक हमने चीज़ें संभाल ली। लेकिन जो एहसन इकबाल साहब की स्पीच थी, और उसमें जिस तरह वो डायरेक्ट बिलो दी बेल्ट गए और डायरेक्ट उन्होंने ज़ातियात मुराद सईद और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो उन्होंने एक ज़ुबान इस्तेमाल की, और जो गाली गलोच की फ़िज़ा कल से बनी, आज बहुत कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर दोनों अतराफ से बात हो, तकरीर हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ताकि कौम सुने। लेकिन हंगामा राई और फिर चोर और
اور پھر جناب جس طرح وہ بینرز اور پلے کارڈز اور اس کے بعد جس طرح وسلز بجائیں انہوں نے جی تو حد کر دی. تو گورنمنٹ نے تو اپنے 3 منسٹرز سے جو بات کروانی تھی جو ان کو کل بتایا کروائی, اور ابھی اپوزیشن کے بھی ہم نے منسٹر سے بات, اپوزیشن سے بھی ہم نے جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہم سے بات کروانی تھی. لیکن کل بھی آپ نے دیکھا کہ وقفے سے 5-10 منٹ کے بعد وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, لیکن الحمدللہ کل گورنمنٹ کا اپنا کورم پورا رہا اور انہوں نے منہ کی کھائی. لیکن آج جو کچھ ہوا اور بالخصوص جو نوید قمر صاحب نے کیا وہ انتہائی میرے لیے ایک سیاسی طالب علم کے ہونے کے ناطے بہت افسوسناک تھا کہ اتنا سمجھدار اپنے آپ کو ایک سیزنز اور ایک پرانا پارلیمنٹیرین سمجھنے والا جو ہر آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی کے ہر معاملے میں قانون کا حوالہ دیتے ہیں, اسمبلی کے رولز کا حوالہ دیتے ہیں, جس طرح وہ اسپیکر پر حملہ آور ہوئے اس کرسی پہ جس طرح انہوں نے حملہ کیا, تو میں تو آج بہت ہی شرمندہ بھی ہوں اس صورتحال کو دیکھ کر اور افسردہ بھی ہوں. بطور ویور یا بطور عوام یا عام شہری جب ہم دیکھ رہے ہیں, کل ہم نے دیکھا کہ اسپیکر جو ہیں وہ احسن اقبال کو چیلنج کر رہے ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے کہ نوید قمر صاحب اس اسپیکر کی کرسی پہ حملہ آور ہوئے ہیں. اسپیکر کی کرسی کا ایک تقدس ہے, اس ایوان کا ایک تقدس ہے. ایون نیوز میں ہمارے دیکھیں چل رہا ہے کہ ہیڈ لائن یہی ہے کہ قومی اسمبلی مچھلی بازار بن گیا. کیا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, آپ نہیں سمجھتے یہ آپ لوگ جو فاضل ممبران ہیں, عوام جنہیں منتخب کر کے وہاں بھیجتے ہیں, یہ سب کی کمزوری ہے؟ یقیناً آج سب ہی اس کے ذمہ دار ہیں, اور آج جو تماشا اور مذاق بن کر رہ گئی اسمبلی, اس پہ دیکھیں یہ کتنی ہی افسوسناک بات ہے کہ جو آج پلے کارڈ انہوں نے بنائے ہوئے تھے, اور یہ تو وہی والی بات ہوئی نا کہ چور مچائے شور والی بات, کہ اپوزیشن نے تو پہلے دن سے یہ ٹھان لی تھی ہم اگر اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے اسمبلی کو تالے تو لگا دیے. اگر ہم اس میں کوئی بزنس کریں, کوئی لیجسلیشن کریں, کوئی کالنگ اٹینشن بھی آج ہوئے, ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں, تو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بلڈوز کرتے ہیں. یعنی کہ جس طرح پی ڈی ایم کے معاملے میں انہوں نے باہر عوام سے بیانیہ ان کا مسترد ہوا اور منہ کی کھائی, تو ہم ان کو ہاؤس میں اس لیے لے کر آئے کہ آئیں آگے بات کریں. جو سینٹیٹی پارلیمنٹ کے فلور پر ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی, لیکن وہ کیونکہ لائنز لیتے ہیں باہر سے, اور ان کا یہی تھا کہ ہم نے کسی طور پر چلنے نہیں دینا, اور کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی مخالفت کرتے, اس کے اگینسٹ ووٹ دیتے, کیونکہ مچھلی اس پہ ذرا عامر صاحب اس پہ ذرا آتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والی بات پہ آتے ہیں, سینٹ کے لیکن ایک سوال اور ہے, ایک سوال اور ہے جو آج سپیچ ہوئی اس کے اگر ہم سبسٹینس پہ جائیں, اس کے کنٹینٹ پہ جائیں, تو وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے پارلیمانی باتیں کی کہ پہلے آپ استعفے منہ پہ مار رہے تھے, اب آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ رکشے والے اور ٹرک چلانے والے اس پارلیمان میں آ گئے ہیں, کیا رکشے والے اور ٹرک چلانے والے پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اور اگر کوئی رکشے والا یا ٹرک والا الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے, عوام اس کو منتخب کرتے ہیں, تو کیا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ایسی بات کیوں کرنی پڑی فواد چودھری صاحب کو؟ دیکھیں وہ تو جس کو کہتے ہیں نا ترکی با ترکی, انہوں نے بھی جواب دیا. ہر شخص کو حق ہے, چلے مزدور ہے یا کوئی غریب ہے یا کوئی رکشہ ڈرائیور ہے, کوئی اس ایوان کا ممبر بن سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو بات اس انداز میں کی کہ جس طرح سے ان کے ماجے ساجے انداز میں جس طرح وہ طوفان بدتمیزی کر رہے تھے, اور جس طرح وہ اسپیکر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور کاپیاں پھاڑ پھاڑ کر اس کے منہ پر مار رہے تھے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں ہنگامہ رائی ہوتی ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, تنقید ہوتی ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی حدود نہیں کراس کرتا, جس طرح سے آج حدود کراس کی. فواد صاحب نے جو بات کی, پاکستان میں لاکھوں لوگ رکشہ چلاتے ہیں, پاکستان میں لاکھوں لوگ ہی ٹرک چلاتے ہوں گے, ان کی ایک طرح سے دل آزاری ہوئی. آپ نہیں سمجھتے فواد چودھری صاحب کو اس بات پہ معذرت کرنی چاہیے, یا اسپیکر صاحب, خیر وہ تو کارروائی تو ہو گئی ہے, ایگزمپٹ نہیں ہوا, یہ آپ کے جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی شامل ہیں نا, پی ٹی آئی کو بھی یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ان جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے, اس پہ معذرت کرنی چاہیے فواد صاحب کو, آپ نہیں سمجھتے؟
سر معذرت تو پھر سب سے پہلے نوید قمر کو کرنی چاہیے، اور جو بھی میں سمجھتا ہوں اسمبلی قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق ان کے خلاف آج جس طرح وہ اسپیکر کی کرسی پہ حملہ آور ہوئے، فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، جس طرح انہوں نے مائک اٹھا کر مارنے کی کوشش کی، ان کے خلاف ایکسٹریم جو سخت ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور معذرت کی جہاں تک بات ہے کہ جو گفتگو اپوزیشن کے بینچوں سے ہوئی ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی معذرت ہونی چاہیے۔ اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا آج وہ انتہائی نامناسب تھا، انتہائی نامناسب۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عامر صاحب، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ریفرنس دیا ہوا ہے، وہاں سے اوپن بیلٹ پہ رائے آنا ابھی باقی ہے، ساتھ ہی آپ یہ ترمیمی بل لے آئے ہیں ادھر اسمبلی میں، یہ عجلت کیوں ہے؟ وہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کا یا رائے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، کوئی عجلت نہیں۔ دیکھیں، یہ جو لیجسلیٹر ہاؤس ہے اور جو بھی امینڈمنٹ کرنی ہے وہ اسی ہاؤس نے کرنی ہے۔ سپریم کورٹ میں تو ہم اس لیے گئے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو یہ جو ہے اپنا راستہ پارلیمنٹ کا جو ایکچول راستہ ہے وہ بھی اسی لیے لیا کہ قوم دیکھ لے کہ کون چاہتا ہے کہ الیکٹرل ریفارمز ہوں، کون چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، کون چاہتا ہے کہ الیکشن میں منڈیاں نہ لگیں ماضی کی طرح، جس طرح کروڑوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی۔ آج بھی آصف زرداری نے قوم کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کے منہ کھول دی ہیں، اور سندھ میں ممبران کے جو ہے نا وہ قیمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس طرح بلوچستان اور کے پی کے میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے کے بل بوتے پہ پہلے آتے تھے وہ آج پھر تیار ہو گئے اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو چھریاں اور کانٹے ہیں وہ تیز کر لی ہیں۔ تو عمران خان تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن کے لیے اب ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدنا شروع کر دیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اس کی منصوبہ بندی کر دی ہے، اور سب سے زیادہ سینٹ کے ٹکٹس پر جس نے پیسہ کمایا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہی لیڈرشپ ہے۔ اگر میری لیڈرشپ کرپٹ ہو تو آج کروڑوں روپیہ لوگ اسلام آباد میں لیے پھر رہے ہیں روزانہ کہ جی ہمیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیں اور ہم سے پیسے لے لیں۔ تو عمران خان تو وہ لیڈر ہے کہ جس نے اپنے 20 ایم پیز کو کے پی کے میں اس لیے نکال دیا تھا کہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لیے تھے، اور وہ سارے وننگ ہارسز تھے۔ تو منڈی ہے آج اسلام آباد کے اندر لوگ پھر رہے ہیں کہ ہمیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیں، کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ سے پیسے لے لیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ ان دو پارٹیوں نے پیسے کمایا، کیونکہ ٹکٹ کی خرید و فروخت میں ڈائریکٹ لیڈرشپ انوالو ہوتی ہے، پارٹی انوالو نہیں ہوتی۔ لیکن عمران خان اس شخص کا نام ہے جو چاہتا ہے کہ آگے بڑھایا جائے، پاکستان کو نیا پاکستان بنایا جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہو، پارٹیوں کا جو مینڈیٹ ہو، نتیجہ اس کے مطابق نکلے۔ عامر صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بندے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ بیان کہ 25 ایم این ایز آپ کی جماعت کے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ آپ کے لوگوں کو بھی آفر کروائی جا رہی ہے، اور کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ کی قیادت کو یا آپ کو شک ہو کہ یہ جا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایم این اے ایسا ہوگا، یہ 25 کہہ لیں یا 50 کہہ لیں، تو کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک فارورڈ بلاک بنا ہے جو واضح ہے پی ایم ایل این کے، جس میں 5 ایم پی ایز واضح ہیں اور 15 ان کے پیچھے ہیں، تو وہ تو کیا سرائیاں ہی ہیں نا۔ تو ان ساری چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے ذرا اگر آپ 2021 میں اور دنیا بدل گئی ہے تو آئیں آگے بڑھ کے اس عمل کو بھی ایک ٹرانسپیرنٹ کر دیں، تاکہ پارٹیوں کو پتا ہو کہ ہمارے کتنے نمبرز ہیں، اور اس کے مطابق اگر میری 2 سیٹیں ہیں تو 2 بنے، اور کسی کی 3 ہے تو 3 لیں، اور یہ نہ ہونا کہ جس کی 3 بنتی ہیں اس کی 2 سیٹیں کوئی چرا لے چور دروازے سے اور پیسے کے بل بوتے پہ۔ نہیں تو عامر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بندے پیپلز پارٹی نہیں خرید رہی ہے، آپ کے بندے نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نون لیگ کے بندے خرید رہی ہے۔ قیاس جائیں تو قیاس تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر اس خرید و فروخت کے، اس منڈیوں کے، اس ہارس ٹریڈنگ کے تو خلاف ہم یہ امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں، اور ان دونوں بڑی پارٹیوں نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا اوقات یا کیا مجال ہے؟
آج یہ اپنے آپ کو جمہوریت کے لمبردار کہتے ہیں، اور جمہوریت کے لمبرداروں نے آج جو کچھ اسمبلی میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی اچھا، آپ نے اسمبلی کی بات کر دی ہے، اگین عامر صاحب آپ نے ایک اعتراف کیا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ نامناسب ہے، لیکن الارمنگ بات یہ ہے کہ وہ ایوان جو مقتدر ہے، بڑا قابل احترام ہے، اس میں آپ جیسا ایک ذمہ دار آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نامناسب ہے، تو یقینی طور پہ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایگری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی پتا تھا آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو یہ ان ساؤنڈ موو جسے کہہ لیں کہ بل پیش کرنا، یہ ترمیم کے لیے آگے آنا، یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہی نہیں ہے اوپن بیلٹ؟ نہیں، ایک تو بالکل پاکستان کے عوام کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں صرف ایک یہ ترمیم نہیں تھی، اس میں جو غیر ملکی ہمارے پاکستانی ہیں، جو ہمارے تارکین وطن ہیں، جو پاکستان کو اپنا بڑے فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں، ان کو بھی یہ تھا کہ موقع ملنا چاہیے، اگر وہ ایک پاکستانی دنیا کے کئی ملکوں میں الیکشن لڑ سکتے ہیں دوہری شہریت والے، تو ایک پاکستانی اگر کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھتا ہے وہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا؟ اور اس کے علاوہ اس کی اگر آپ نے ڈیٹیلز دیکھی ہو، اس کے جو سیلنگ فیچرز ہیں وہ اگر آپ نے دیکھے ہوں، جو کل عامر صاحب آپ سے پہلے خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریفلی کمنٹ کیجئے گا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے شک شامل کی ہے یہ صرف دو اس وقت وزیر ہیں جن کو این آر او دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے دوہری شہریت والی، بریفلی کمنٹ کیجئے گا۔ نہیں، نہ صرف وزیر، کیا آپ خود بتائیں، کیا یہ پرنسپلی درست فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے ملک تو آپ کی پاکستانیوں کو یہ حق دے دیں کہ آپ جی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور شہریت بھی لے سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی بن سکتے ہیں؟ یورپ کے کئی ممالک کی یہ مثال ہے، تو کیا آپ اپنے ایک پاکستانی کو اگر وہ اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، ٹیکس دیتا ہے، پاکستان میں اپنے زر مبادلہ بھیجتا ہے اپنا، اور پاکستان میں اس کی پراپرٹی ہے، اور پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ قابل ہے۔ عامر ڈوگر صاحب معاون خصوصی برائے وزیر اعظم برائے پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کیا چاہتی، لانگ مارچ، عدم اعتماد یا کچھ اور؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ شیلا صاحبہ پی ڈی ایم کی آج جو میٹنگ ہے اس پہ تو آئیں گے، لیکن ابھی عامر ڈوگر صاحب تھے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، چیف ویب بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے لیے زرداری صاحب نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں اور آپ بندے خریدنے آپ نے شروع کر دیے ہیں، تو کون سی جماعتیں ہیں جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جن کے بندے آپ توڑ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو عامر ڈوگر صاحب کو اس طرح کی بات کہنے سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ سیدھی بولی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے طور پہ 50 کروڑ کی، اور صرف بولی ہی نہیں لگائی ایم پی ایم این ایز کو، انہوں نے تڑیاں بھی سنی ہیں۔ مثلاً پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو گورنمنٹ چلے اور میں چاہوں تو گورنمنٹ کو جب چاہے گرا دوں، اور یہی نہیں ایم کیو ایم سے بھی وہ بات کرنے پہ بڑے مجبور ہو گئے ہیں سینسس پہ، اور ایم کیو ایم کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ بڑے چودھری صاحب کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صرف پرویز الہی جیسا سمجھے، یعنی کہ سب سے بڑا ڈاکو ان کے مطابق۔ تو عامر ڈوگر کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ زرداری صاحب ابھی بیٹی کی شادی میں ہی مصروف تھے اور ان کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے انہیں ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑا۔ تو بولیاں تو آپ نے لگائی تھیں جب سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا، تو جب تک سینیٹرز کو کھڑے ہو کے اپنی شو کرنی تھی وفاداری وہ کھڑے رہے، لیکن جیسے ہی وہ گئے ان کے ضمیر مردہ ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔ اچھا شیلا صاحبہ اب صادق سنجرانی صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا ہے، جی
شعلہ صاحبہ، صادق سنجرانی صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا، اب وہ بولیاں انہوں نے لگائی لیکن کریڈٹ جو ہے وہ نون لیگ کو آنکھیں دکھانے کے لیے اس کا زرداری صاحب نے لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، آپ اپنی بات کو تھوڑا ایکسپلین کریں۔ جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے نتیجے میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور پیپلز پارٹی اپنی توقعات سے زیادہ سیٹس نکال لی تھیں اور پھر صادق سنجرانی صاحب کو آؤٹ آف باکس چیئرمین جب لایا گیا سینٹ کا، تو اس وقت یہ کریڈٹ زرداری صاحب نے آن کیا اور پیپلز پارٹی نے اس کریڈٹ کو لیا۔ لیکن سوال یہ ہے میرا بنیادی طور پہ، اب جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہ سینٹ کا الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے یہ روایتی طریقوں سے ہی ہوگا یا آپ کی بار واقعی صاف شفاف ہوگا، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، کسی کے بندے نہیں ٹوٹیں گے، کسی کے بندے نہیں بکیں گے؟ اچھا دیکھیں، جو ہم نے صادق سنجرانی صاحب کو لائے تو ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا تھا، آئینی طریقے میں رہ کر لابنگ کی۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا صادق سنجرانی کے خلاف، میں اس کا حوالہ دے رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے کہ اس وقت بالکل یہ پتہ نہیں چل سکا، ٹھیک ہے تھینکس ٹو خواجہ آصف کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی بندے تھے کوئی، لیکن خریدار تو پتہ ہے نا سب کو کون تھا۔ اور اب آپ جب ادھر آئے ہیں تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو، لیکن یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر میں مختلف چوائسز جو ہیں وہ ایک ہی ووٹر استعمال کرتا ہے 4 دفعہ کے قریب، تو آپ کا ایک کیٹیگریز ہوتی ہے کہ فرسٹ چوائس میں یہ، سیکنڈ چوائس میں یہ۔ میں اس پہ میں جو ٹیکنیکل میکینزم ہے یا جو طریقہ ہے میں اس پہ نہیں آ رہا، میں تو روایت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ خریدے جاتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ بکتے ہیں۔ کیا اب کی بار بھی ویسے ہی ہوگا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ موجودہ جو باڈی ہے وہ صاف شفاف سینٹ کے انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو نہیں لگ رہا وہ 50 کروڑ بتا رہا ہے، جس کو معلوم ہے کہ اس کو خریدنا ہے وہ بولیاں لگا رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں سینٹ میں، اور دیکھنا یہی ہے کہ جس کا ارادہ تھا کہ وہ شفاف الیکشن کرائے، اس کو وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ ان کو بہت ہی کھل کے سب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کیوں یہ سب نہیں کیا؟ اور اب جبکہ اپنے ہی لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں اور یہ کچھ دے نہیں سکے، اور اینول بجٹ کے طور پر 3 دفعہ کر کے کراچی میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کو انہوں نے تقریباً 45 کروڑ روپے دیے، سمجھ نہیں آ رہا کہاں گئے۔ ایسے ہی تو کرپشن کا ریٹ نہیں بڑھ گیا، تو پھر بھی انہیں خطرہ ہے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں، الیکشن میں جانے کو تیار ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس پہ زور دے رہی ہے، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اس پہ ایگری نہیں ہیں، اور وہ یہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کی موو کی گئی تو اس کا فائدہ حکمراں جماعت کو ہی ہوا، کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کانفیڈنس کس بلبوتے پہ ہے؟ کوئی آپ کا 25 ایم این ایز ہمارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر نون لیگ اس پہ نہیں مانتی تو پیپلز پارٹی کیسے اس تحریک کو کامیاب کر سکتی ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ چیئرمین بلاول نے یہ کہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ دور تک جائیں گے، اور جس دن پی ڈی ایم کا فرسٹ اعلامیہ جو ہے آیا تو اس میں یہ تحریک عدم اعتماد کا بھی آپشن تھا، اس میں پہلے مرحلے کے جلسوں کا، دوسرے مرحلے کے مظاہروں کا، تیسرے مرحلے کے علامتی دھرنوں کا، چوتھا جو ہے لانگ مارچ کا، اور 5واں جو ہے استعفوں کا بھی تھا۔ تو اس میں جو ہے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک چیز کو اسٹیپ میں آگے اور پیچھے کر دیا جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی بھی جس وقت یہ سمجھے گی کہ تحریک عدم اعتماد کا وار کرنا ہے وہ اسی وقت وار کرے گی، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ استعفے آخری آپشن ہے، لیکن حکومتی ارکان اور ان کے پسندیدہ اینکرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کب استعفے دیں گے؟ بھائی یہ تو ہمارا آخری آپشن ہے، اچھا شعلہ صاحبہ، ہمارے کئی مرحلے باقی ہیں، تو ہم اس کو بھی ترتیب میں چینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شعلہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کے بقول استعفے آخری آپشن ہے، نون لیگ کہتی ہے یہ پہلا آپشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو جی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور بالخصوص جو پی ڈی ایم کی کچھ
لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پیپلز پارٹی ٹائم بائی کرنا چاہ رہی ہے. آگے جب اگست آ جائے گا، 3 سال حکومت کے مکمل ہو جائیں گے، تو مڈ ٹرم والا سلسلہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی حکومت کا سٹیک ہونے کی وجہ سے کوئی سیریس موو نہیں چاہتی کہ اس حکومت کو، وفاقی حکومت کو گھر بھیجا جائے، اور مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتی. تو کس حد تک یہ پلان ہے پیپلز پارٹی کا کہ تحریک عدم اعتماد کی آڑ میں کور لیا جائے؟ تحریک عدم اعتماد کی آڑ ہے ہی نہیں، اور پی ڈی ایم کی جو تحریک کے مرحلے تھے اس میں سب سے آخری مرحلہ استعفے تھا، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کو یقین ہے کہ جب وہ مرحلہ وار اپنی سیاست کریں گے تو کسی ایک نہ ایک مرحلے پہ ضرور وہ ہوگا جو پی ڈی ایم کا مقصد ہے، اور استعفے نہیں ہوں گے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت سندھ میں جو ہے، سندھ کا نمبر پورے پاکستان میں جو ہے، بلکہ دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 6واں نمبر ہے ایشیا میں، اور ہمارے ہمارے ساتھ بھارت کے گجرات کا بھی. تو سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سندھ میں بہت سارے منصوبے ہیں، 835 ارب روپے کے تو صرف کراچی کے منصوبے ہیں. تو یہ سارے باتیں بھی ہماری مد نظر ہیں، اور استعفیٰ بالکل آخری آپشن ہے، اس کو چینج نہیں کیا جائے گا. جتنے مرحلے ہیں ان سب پہ جو ہے ہم بات کریں گے. سندھ کے عوام جو ہیں یہ بہت محسوس کرتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں فیڈرل ٹرانسفر جو ہے وہ تمام صوبوں کو وقت پہ ملا تھا. شیلا صاحبہ، پروگرام کا وقت ہو گیا. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.